बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात आपके साथ शेयर करते हैं। पाकिस्तान के हालात वाक़यात, सियासी सूरत हाल वो तो डिस्कस होते ही रहते हैं, लेकिन इस वक्त जो टॉक ऑफ द टाउन चल रहा है मौजू, वो है इमरान खान साहब किस हाल में हैं और क्या उनकी ज़िंदगी को ख़तरा है। क्योंकि दो तरह की थ्योरीज चल रही हैं और वो ये है कि यह डायलॉग होगा या डेथ होगी। खुदा न खास्ता इस बारे में कोई सदाकत हो डेथ के मामले में, या कोई उनको गुजन पहुंचाने के मामले में, खुदा ना खास्ता ऐसा हो। लेकिन ये कॉन्स्पिरेसीज जो हैं वो चल रही है और ये अब पाकिस्तान की सरहदों से बाहर ये बात निकल चुकी है कि जनाब इमरान खान के साथ अब दो ही ऑप्शन है, डायलॉग होगा या डेथ होगी। या तो वो हमारी बात मान लेंगे या अगर नहीं मानेंगे तो फिर उनको भुट्टो बना दिया जाएगा या उनको मुर्सी बना दिया जाएगा। और ये बात जुबान ज़दे आम है। इसमें किस हद तक सदाकत है और क्या मामला है, क्योंकि बेशुमार कॉलर्स मुझे कॉल कर रहे हैं और मैसेजेस आ रहे हैं, डीएम्स आ रहे हैं और वो पूछ रहे हैं, कॉल करके भी पूछते हैं। और ये पूरी दुनिया में जहां जहां इमरान खान साहब के चाहने वाले हैं या जिनका ताल्लुक है सियासत से, सहाफत से, वो भी ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बारे में हकीकी जानकारी क्या है। तो हम कोशिश करेंगे कि इस बारे में आपको अपनी मालूमात की हद तक कुछ बताया जाए। उसकी रीज़न ये है कि पार्टी के अंदर भी इस वक्त मुख्तलिफ चहमगोइयाँ हो रही हैं और अब पार्टी लीडरशिप ने बाकायदा तौर पे इमरान खान साहब की ज़िंदगी के हवाले से, इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से बहुत ज़्यादा तशवीशनाक सूरत हाल से वो आगाह करना उन्होंने शुरू कर दिया है। और ख़ास तौर पर अगर हम देखें तो मुराद सईद साहब जो हैं वो बहुत ही कम आते हैं, लेकिन वो आते हैं तो फिर वो बात करते भी हैं। उन्होंने भी अब बाकायदा तौर पे ये बता दिया है और उनका कहना है कि मैंने तो 2 महीने पहले ही बता दिया था कि हालात अक्टूबर और नवंबर में हमारे लिए मुश्किल तरीन होंगे। अक्टूबर नवंबर का मामला क्यों लिया जा रहा है? जो मुराद सईद साहब हैं वो कहते हैं कि मैंने महीनों पहले ये इतला दी थी कि एस्टेब्लिशमेंट नवंबर से पहले पहले इमरान खान के हवाले से अपने घिनौने मंसूबों पर अमल दरामद का इरादा रखती है। पाकिस्तान में मुकम्मल तौर पर मिस्र मॉडल लागू किया जा रहा है। मिस्र मॉडल से क्या मुराद है? मिस्र मॉडल से ये मुराद है जी कि जो सदर मोर्सी थे उनको पहले हटाया गया, फिर उनको कैद किया गया और फिर कैद के दौरान उनको 25 साल कैद सजा सुनाई गई, लेकिन इसी दौरान उनको दिल का दौरा मुबैना तौर पर और उसके बाद उनकी वफात हो गई और उनको बाकायदा तौर पे हटाया गया था क्योंकि वो एक ग्रैंड प्रोजेक्ट होता है जी इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट का, उसमें वो मिसफिट थे इसलिए। और इमरान खान की जिंदगी को मुराद सईद साहब कहते हैं कि शदीद खतरात लाहक हैं। इमरान खान और मोहम्मद मुर्सी शहीद के कद में जो फर्क है इसका शायद आपको इस वक्त अंदाजा नहीं है। इस आग से खेलने की ख्वाहिश तर्क कर दें, वरना किसी के दामन में खैर नाम की खैरात नहीं रहेगी। ये मुराद सईद साहब ने बाकायदा तौर पे एक बात की है। उसके साथ साथ जी ये सिर्फ मामला यहीं तक नहीं है, बल्कि जो अलीमा खान और उज़्मा खान जो उनकी बहनें हैं, और अलीमा खान बाकायदा तौर पे बरमला कह चुकी हैं कि इमरान खान साहब ने उन्हें खुद बताया, ये बात मीडिया में भी आ चुकी है, 2 महीने पहले बताया कि ये मुझे मोहम्मद मुर्सी की तरह मारना चाहेंगे, लेकिन मैं इनको बता दूं कि मैं किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज नहीं करूंगा और झुकूंगा नहीं और जो मैंने बात की है उसी पे कायम रहूंगा। क्योंकि इमरान खान साहब को अब तक बैरून मुल्क जाने का भी ऑफर की गई। उन्हें कहा गया कि आप जेल से निकलना चाहते हैं तो निकल जाएं, लेकिन आपको बाहर जाना होगा और पॉलिटिक्स से कम 3-4 साल आपको किनारा कशी इख्तियार करना होगी। लेकिन इमरान खान साहब ने इनमें से कोई भी ऑफर कबूल नहीं की और वो अपनी बात पर कायम रहे, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट का यह ख्याल था कि इमरान खान साहब जो हैं वो नहीं रह सकते, जेल नहीं काट सकेंगे। उनका भी ख्याल था और उनके मुखालिफिन का, खासतौर पर मुस्लिम लीग नवाज का, पीपल्स पार्टी का, उन सब का ख्याल था कि वो जेल नहीं काट सकेंगे और वो सरेंडर कर देंगे। लेकिन इमरान खान साहब जेल में जाके ज्यादा स्ट्रांग हो गए और ज्यादा वो पुरअज़्म हो गए और उसके बाद फिर वो जेल के अंदर रह के इलेक्शन भी जीत गए। और इसके बावजूद कि सुप्रीम कोर्ट उस वक्त के चीफ जस्टिस जो इस वक्त भी मौजूद हैं, काजी साहब, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, पूरे का पूरा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, पूरी स्टैब्लिशमेंट, आर्मी चीफ, सब के सब मुखालफत कर रहे थे, लेकिन वो इलेक्शन भी जीत गए और पाकिस्तान के अवाम ने वोटों के अंबार लगा दिए और करोड़ों करोड़ा वोट उनको दे दिया
اور وہ کلین سویپ کر گئے، لیکن اس کے بعد پھر مینڈیٹ چوری کر لیا گیا اور اس وقت جعلی نظام قائم ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ جس دن احتجاجی مظاہرہ ہوا ڈی چوک والا، اسی دن سے لے کر آج تک ان کی ملاقاتوں پر مکمل طور پر پابندی ہے، اور یہ ملاقاتیں 19 اکتوبر تک اسی طریقے سے برقرار رہیں گی۔ ملاقاتوں پر پابندی برقرار رہے گی 19 اکتوبر تک۔ ان کے تمام مقدمات جو ہیں وہ مؤخر کر دیے گئے، از خود گورنمنٹ نے مؤخر کر دیے، اور کسی جج نے بھی چوں چراں نہیں کی، اور پنجاب حکومت کا ایک آرڈر آیا مریم سرکار کا، اور مریم سرکار کے آرڈر سے وہ مقدمات جو ہیں وہ بند کر دیے گئے اور مؤخر کر دیے گئے، اور ان کی سماعتیں معطل ہو گئیں۔ اب ان کے نہ ہی وکلا مل رہے ہیں، نہ ہی ان کے عزیز و اقارب مل رہے ہیں۔ جو ان کے ساتھ ریگولر وزٹر تھے، ان کی بہنیں تھیں، علیمہ خان اور عظمیٰ خان کو بھی جیل میں ڈال دیا گیا ہے، اور ان کو ایک بالکل بے بنیاد جھوٹے مقدمے میں گرفتار کیا ہوا ہے، اور ان کو ہر روز ہر دوسرے دن ریمانڈ دے دیا جاتا ہے، جبکہ تمام کے تمام قانوندان اس بات پر متفق ہیں کہ وہ مقدمہ جو ہے وہ ایک دن بھی جیل میں رکھنے والا نہیں ہے۔ دفعہ 144 ہے، اور جج صاحب کے پاس یہ اتھارٹی ہے کہ وہ ڈسچارج بھی کر سکتے ہیں، یا ایک آدھ دن کے بعد ان کو ضمانت پر رہا بھی کر سکتے ہیں، لیکن علیمہ خان اور عظمیٰ خان کو رہا نہیں کیا جا رہا۔ اس طریقے سے وہ بھی ایک اہم ترین ذریعہ جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے۔ اب ان کی ایک بہن ہے نورین خان، اور انہوں نے پہلے انتظار پنجوتھا نے پیٹیشن فائل کی عمران خان صاحب سے ملاقاتوں پر پابندی کے خلاف توہین عدالت کی، اس سے انہیں بھی اغوا کر لیا گیا، اور وہ بھی لاپتہ ہیں، اور وہ بھی منظر عام پہ نہیں بلکہ ان کو اغوا کیا گیا ہے۔ پیٹیشن ان کی بازیابی کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں موجود ہے، اور چیف جسٹس عامر فاروق صاحب دھیرے دھیرے اس کو آگے بڑھا رہے ہیں، جبکہ عظمیٰ خان اور علیمہ خان جن کا 100% یقین تھا کہ وہ 2 دن یا 4 دن کے زیادہ سے زیادہ وہ باہر آ جائیں گے، ان کو مزید 3 دن کا ریمانڈ دے دیا گیا، اور ان کو بھی آگے کھینچا جا رہا ہے، طول دیا جا رہا ہے ان کے مقدمے کو۔ اس کے بعد آتے ہیں جی پھر آج ایک اور پیٹیشن فائل کی گئی، آج ان کی سماعت ہے عمران خان صاحب کی بہن نورین خان کی، اور وہ بھی یہی کہہ رہی ہیں کہ انہیں بھی اب تشویش ہو چکی ہے۔ اور اس کے بعد زلفی بخاری جو کہ ویل انفارمڈ ہیں، انہوں نے بھی واضح طور پر ایک باقاعدہ طور پر ٹویٹ کے ذریعے یہ بتا دیا ہے کہ اب ہمیں واقعتاً عمران خان صاحب کی صحت کے بارے میں، ان کی زندگی کے بارے میں ہمیں تشویش پائی جاتی ہے، اور عمران خان صاحب کی ملاقات کسی بھی عزیز و اقارب سے کروائی جائے، یا کسی بھی طریقے سے یہ بتایا جائے، اور عمران خان صاحب کے بارے میں بتایا جائے کہ وہ کس حال میں ہیں اور کیسے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بشرا بی بی کی ضمانت کا مقدمہ تھا، اور وہ بھی کوئی مشکل مقدمہ نہیں تھا، لیکن اس کی بھی کاز لسٹ اچانک منسوخ کر دی گئی، اور متعلقہ جج صاحب جو ہیں ان کو کہا گیا کہ جن کو ڈینگی ہو گیا اور وہ رخصت پر چلے گئے ہیں۔ تو اگر وہ رخصت پر چلے گئے تھے تو کوئی اور جج بھی سن سکتا تھا، لیکن وہ بھی معاملہ مؤخر کر دیا گیا ہے۔ یہ ساری صورتحال اس وقت جو زیر بحث ہے وہ اسی لیے ہے جبکہ ایک اور اطلاع جو ہے زیادہ تر جو ہے وہ ان کی جان کے بارے میں، زندگی کے بارے میں، صحت کے بارے میں زیادہ تر تشویش پائی جاتی ہے، لیکن دوسری ایک اور رائے بھی ہے، اور اس میں بھی کافی وزن پایا جاتا ہے۔ وہ رائے یہ ہے کہ یہ سب کچھ ایک گرینڈ ڈائیلاگ کے لیے بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ ایک گرینڈ ڈائیلاگ اور اس قضیے کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ پاکستان اس وقت سٹک ہے۔ یہ جتنی بھی آپ کو نظر آ رہی ہیں بیرون ممالک کے آ رہے ہیں دورے، اور جو سعودی عرب نے بھی کل $2 ارب کا جو MOU 27 MOU سائن کیے ہیں، وہ بھی ابھی تک زبانی جمع خرچ ہیں، اور اس میں بھی کوئی ایسی چیز نہیں، کوئی سالڈ انویسٹمنٹ اس میں بھی کوئی نہیں ہے۔ ان کے وزیر سرمایہ کاری آئے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے گا، یہ سرمایہ کاری $25 ارب سے شروع ہوئی تھی، اور $25 ارب سے لے کر آج جو تقریباً 2 سال ہو چکے ہیں آرمی چیف عاصم منیر صاحب کو، ہونے والے 2 سال ہونے میں ایک مہینہ باقی ہے، تو 2 سال کے بعد صرف $2 ارب کی MOUs سائن ہوئے، یعنی کہ مفاہمت کی یادداشتیں، جو کہ محض ایک کاغذ کا ٹکڑا ہوتا ہے۔ اور جو کل سیریمنی ہوئی وزیر اعظم ہاؤس میں، اس میں شہباز شریف صاحب کے ساتھ جو ہیں آرمی چیف عاصم منیر صاحب بھی سٹیج پر نظر آئے، اور معاہدے جب MOU سائن ہو رہے تھے تو ان پہ آرمی چیف بھی تالیاں بجا رہے تھے۔ تو یہ پہلے کبھی ایسے مناظر دیکھنے کو نہیں ملے کہ اگر 2 ملکوں کے درمیان سرمایہ کاری یا تجارت کے معاہدے ہو رہے ہیں تو اس میں آرمی چیف جو ہیں وہ وہاں پہ موجود ہوں اور باقاعدہ طور پہ کلیپنگ کی جائے، تالیاں بجائی جائیں۔ تو شہباز شریف صاحب نے بھی کل سارے کا سارا کریڈٹ جو ہے وہ آرمی چیف عاصم منیر صاحب کو ہی دیا ہے۔
تو اب آتے ہیں ذرا آپ کو ایک گفتگو بھی سنواتے ہیں، ذرا وہ گفتگو بھی سنیے، اور وہ بیرسٹر گوہر شعیب شاہین صاحب اور دیگر رہنماؤں نے کی ہے جی پریس کانفرنس، اور اس پریس کانفرنس میں انہوں نے اس بارے میں کیا کہنا ہے عمران خان صاحب کی صحت کے بارے میں، وہ ذرا آپ کو سنوا دیتے ہیں، اس کے بعد پھر میں آپ کو کچھ اور انفارمیشن بھی پاس آن کروں گا۔ نہ وکیلوں کی ملاقات ہو سکی، نہ کسی اور طریقے سے جیل انتظامیہ کے ساتھ کمیونیکیٹ ہوا۔ یہ البتہ بتایا گیا کہ 2 ہفتے کے لیے ایک بلینکٹ قسم کی ریسٹرکشن لگائی گئی ہے، اور وہ بہانہ یہ بنایا گیا ایکسکیوز کہ دہشت گردی کا خطرہ ہے۔ اس بلینکٹ پابندی کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کو لینے سے پہلے اس کی فیملی ممبرز کو بتانا تھا، وکلاء کو بتانا تھا، پارٹی لیڈرشپ کو بتانا تھا۔ ایسے بلینکٹ پابندی غیر آئینی، غیر قانونی ہے۔ ہمیں پہلے بھی شدید خطرات کا اندیشہ تھا۔ خان صاحب کی زندگی بھی پہلے بھی 2 مرتبہ اٹیک ہو چکے ہیں۔ ان کی زندگی کو جو لائق خطرات تھے وہ ساری دنیا کو معلوم ہے، لیکن آل آف سڈن ان کو بند کر کے کرنا اس بات کی طرف نشانی ہے کہ خان صاحب کی زندگی کو خطرہ ہے، اور خطرہ ان لوگوں سے پہلے وہ محسوس کرتے رہے جن کے ہاتھوں میں ان کی کسٹڈی ہے۔ اس لیے اس کے فل فلیج انویسٹیگیشن ہونے چاہیے، اور ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ کل تک ہماری ایکسس بائی آل مینز بنایا جائے تاکہ ہم خان صاحب کے ساتھ ملاقات کر سکیں۔ خان صاحب آرڈنری پریزنر نہیں ہے، اس لیے ایک بلینکٹ پابندی لگانا جیل میں کہ کوئی بھی نہیں مل سکتا، کوئی ملاقاتی نہیں آ سکتا، خان صاحب کی سچویشن ہر صورت اس سے مستثنا ہونی چاہیے۔ ہمیں بتایا جائے ان کی، یہ آپ نے سنا جی، بیرسٹر گوہر تھے اور ان کے ساتھ بیٹھے ہیں رؤف حسن صاحب اور عمر ایوب صاحب، اور انہوں نے 2 ٹوک انداز میں کہہ دیا۔ لیکن ایک اور بھی خبر ہے، اور وہ بالکل اس کے اپوزٹ ہے۔ وہ کہتے ہیں جناب کہ چونکہ یہ معاملہ ایک فیصلہ کن لمحہ ہے، اور اس بات کا قوی امکان موجود ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی ڈائیلاگ کا پروسیس نہ شروع ہو چکا ہو، اور کوئی بہت بڑا گرینڈ جو ہے مفاہمت نہ ہو رہی ہو، اور اگر یہ بات صحیح ہے تو پھر اس میں کیا مذائقہ ہے، تو اس کا مطلب بڑا واضح ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب ایسا یہ اتنا رازداری میں رکھا جا رہا ہے معاملہ کہ یہ گرینڈ ڈائیلاگ جو ہے یہ ڈی ریل نہ ہونے پائے، اور اس بات کا ایک کلیم یہ بھی آیا، اور وہ بھی میرے بہت ہی ایک ہیں اہم سورس ہے، ان کا مجھے کال آئی کل۔ انہوں نے کہا کہ آپ کو کیا پتا کہ عمران خان صاحب کدھر ہیں، یہ جتنی بھی آپ خبریں دے رہے ہیں۔ میں نے کہا آپ بتا دیں، تو انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے عمران خان صاحب اڈیالہ سے بھی کہیں باہر ہوں، تو یہ ایک اور ایک ایسی بات ہے کہ پھر یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے، اور اسی طریقے سے اس کو بالکل دوسری طرف سے بھی دیکھا جا رہا ہے۔ لیکن جو زیادہ تر ان کی فیملی، ان کے وکلاء، ان کی پارٹی، وہ سب کے سب تشویشناک خبروں پہ زیادہ وہ زور دے رہے ہیں کہ ہمیں تشویش ہے، اور یہ چیزیں خطرناک حد تک ہو چکی ہیں، کیونکہ اگر اچانک جو پابندی لگائی گئی، یہ جس دن احتجاج علی امین گنڈا پور والے ایپیسوڈ ہوا، اور وہ 24 گھنٹے لاپتہ ہونے کے بعد اچانک خیبر پختونخوا اسمبلی میں پہنچے، اور وہ ساری بات ہمارے سامنے ہے، تو اسی دوران یہ بھی کہا گیا، کیونکہ شہزاد اکبر صاحب جو ہیں وہ بالکل دوسری خبر دے رہے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جناب، علی امین گنڈا پور کو کہا گیا تھا پارٹی کو کہ اگر احتجاج کی کال واپس نہ لی تو پھر اس کی لاش بھی مل سکتی ہے۔ لیکن دیکھتے ہیں کہ اس بارے میں کیا ہے، لیکن یہ دونوں طرح کی خبریں جو ہیں وہ موجود ہیں، ڈائیلاگ اور ڈیتھ دونوں طرح کے معاملات چل رہے ہیں۔ لیکن اللہ سے دعا کرنی چاہیے، اور حوصلہ بھی کرنا چاہیے، اور دعا بھی کرنی چاہیے۔ لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ یہ ایک بہت بڑا، خدا نہ خواستہ ایک بہت بڑا ہوگا جی، ایک احمقانہ حرکت ہوگی اگر ایسی کوئی کرنے کی کوشش کی گئی۔ دیکھتے ہیں، میں ذرا آپٹمسٹک ہوں، اور میرے پاس میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اس سے کوئی اچھی جو ہے اپورچونٹی برآمد ہو سکتی ہے، کیونکہ پاکستان، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ دور دور تک وہاں کہیں سے بھی کوئی اچھی خبر نہیں آ رہی۔ دوسری جانب ہاں یہ بات ضرور ہے کہ جو نون لیگ ہے وہ کسی بھی صورت میں نہیں چاہے گی کہ عمران خان صاحب کے
اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات طے ہو جائیں اور فوج کے ساتھ ان کی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے، کیونکہ پورے پنجاب میں جو احتجاج کی کال دی ہوئی تھی عمران خان صاحب یعنی کہ پارٹی نے، تو اس میں آج سے وہ تقریباً آدھے پنجاب میں ایمرجنسی لگا دی گئی ہے۔ وہ آلموسٹ 6 اضلاع میں احتجاج کرنا تھا، ان تمام اضلاع میں بلکہ مزید 8 اضلاع میں 8 اضلاع تھے، اور وہاں پہ دفعہ 144 لگا کے ایک اس طرح سمجھیں کہ ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے، اور ہر طرح کی جلسے جلوس احتجاج پہ پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف کے جو عمران خان صاحب کے متوالے ہیں، ٹائیگرز ہیں، وہ باہر بھی نکلے ہوئے ہیں، کل بھی انہوں نے لاہور میں ریلی نکالی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔